अंकल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान पैदा किया, यानी मुसलमानों के घर पैदा किया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह ताला का हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला इंसान से ये फरमाता है कि तू अपनी पैदाश पे गौर कर, यानी मैंने तुम्हें किस चीज़ से पैदा किया, एक हकीर चीज़ से। हल अता हलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यशै, हल अता हलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन फनब्तलिहि जअलनाहु समीअन बसीरा, इम्मा यहदियन्नाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कि एक इंसान एक दौर में तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। फिर हमने तुमको एक हकीर नुत्फ़े से पैदा किया और उसके बाद तुम्हें सोचने समझने की सलाहियत दी है। फिर तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए, इम्मा देनो सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब तो शुक्रगुजार बने या ना शुक्र, वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है। तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात पर चलना चाहिए, ये इसी में हमारी बुलाई है। इंसान अपनी दुनिया के लिए कितनी जदोजहद करता है, सुबह से लेकर शाम तक को अपनी रोज़ी की फ़िक्र करता है, लेकिन अल्लाह ताला को भूल जाता है उसी में। और हमारे माँ बाप दादा सब इसी जदोजहद में हमारे पास से गुज़र गए, लेकिन हमने कभी भी किसी से सबक हासिल नहीं किया। जब हम नया सिलसिला शुरू करते हैं, भाई ये हमने अपने लिए बनाया, अपने बच्चों के लिए बनाया, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमको भी रिज़्क़ मैंने दिया, तुम्हारे बच्चों को भी मैं दूंगा, तुम उनके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला यहाँ क्या ईमान वालों कहकर मुखातब कर रहा है कि तुम्हारी माल दौलत औलाद मेरी याद से तुमको गाफिल न कर दे, और अगर इस तरह तुम हो गए, गाफिल हो गए, तो नाकाम हो गए। और जो कुछ मैंने तुमको दिया, जो कुछ मैंने दिया, अल्लाह ताला अपना कह रहा है कि जो कुछ तुमको मैंने दिया उसमें से अपने मरने से पहले पहले खर्च कर लो मेरी राह में। बाद में आप अफसोस करोगे कि अल्लाह में थोड़ा सा वक्त दे दे, हम भी खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाएं। तो जब मौत का हाथ टल गया, उसके बाद फिर वक्त नहीं मिलेगा, फिर इंसान के तौबा के भी इंसान के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कर ले, बाद में कोई कुछ भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ वारसों के हाथ में चली जाएगी, कोई किसी के लिए हाथ भी उठाने को तैयार नहीं होगा, ये सच बात है। और हमारा मुशाहिदा है, अपनी आँखों देखो, कभी पीछे कोई किसी के भी कोई याद नहीं करता। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की अपनी ज़िंदगी में तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने लिए इंसान को आखिरत का तोशा ख़ुद करना चाहिए, ज़ख़ीरा, ये बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ऐसा दौर आएगा, फितनों का दौर होगा, फितनों का दौर है ये, इसमें अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है। तो सिरातुल मुस्तकीम पर चलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि इस्लाम को लोगों ने अपनी मर्ज़ी पे डाल दिया। और कह रहा है, दूसरा और कह रहा है। सबसे ज़्यादा जो है लोगों को क्या, अपनी अतामुरूनन्नास बिलबिर्रि तंसौना अनफुसकुम, अपनी फ़िक्र किसी को भी नहीं है। हर आदमी दूसरे को तंग कर रहा है, और दूसरे की फ़िक्र कर रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये ऐसा है, ये वो है, ये वो है, ये इस तरह नहीं है।
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک عمل کی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو اس بات کی کیوں دوسرے کو بولتے ہو جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے ہو۔ نبی کی زندگی عملی نمونہ ہے نا، آپ نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی نے ہر کام خود کیا تب دوسروں کو نصیحت کی ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، دوسروں کے ٹو میں لگے رہنا، یہ بہت خسارے کا کام ہے، یہ بہت خسارے کا کام ہے۔ جیسا میں پہلے واعظ میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے یہ جھوٹ فراڈ ان چیزوں کا ہے، دھوکہ دینا، دوسرے سے نفرت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے، یہ محبت سے تو یہ دیکھو انسان کی جو زبان ہے، یعنی ایک ایسا دورہ ہے، نبی پاک نے فرمایا صبح انسان مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، یہ حدیث ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ انسان کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں گے وہ کفر میں داخل ہو جائے گا، کوئی اچھائی کر بیٹھے گا، زبان سے اچھے کلمات نکل گئے جنت کے قریب ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور رکھے اور جنت کے قریب رکھے۔ تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے ہر وقت جو ہر انسان کو معلوم بھی ہے لیکن عمل کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر انسان کسی سے بھی پوچھو بھائی مرنا ہے، ہاں بھائی مرنا ہے، تو مرنے کے لیے کیا تیاری کی؟ ایک شخص نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ بولے یا رسول اللہ وسلم نماز روزہ مشکل کام ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے کہا جو جس سے محبت کرتے اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یعنی یہ گمان کے مطابق انسان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ابھی ہم اس کے کہنے پہ ہم بھی چھوڑ دیں کہ بھائی ہم نبی اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، زبانی کلامی نہیں ہے، دل سے۔ یعنی فیصلہ دل کے بارے میں ہوگا کہ انسان دل میں کسی کے بارے میں کیا رکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کیا۔ اگر فرض کرو اللہ کے بارے میں اگر اچھا ہم سوچیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اس نے ہم کو پیدا کیا اور اس نے ہم غور کریں کہ ہم کو کس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا خاص کر کے۔ تو ہم اس کی عبادت کیا کر رہے ہیں، ہم اس بات پہ غور کریں، ہم کو کس لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر ایک انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ بھائی آزمانے کے لیے کہ اس میں کون اچھے عمل کر کے آئے گا۔ فرض کرو ایک آدمی باہر ملک چلا جاتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے، ایک سال دو رہتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں عارضی یہاں پہ ہوں، میرے سال دو ہیں، پھر بعد میں چلا جاؤں گا۔ وہ بہت اسباب جمع کرتا ہے، پیسہ اپنا سب کے لیے چیڑا کپڑا جو بھی وہ خریدتا ہے، لے کے آتا ہے خوشی خوشی۔ اگر وہ خالی ہاتھ آ جائے تو ہر آدمی اس سے نفرت کرے گا، بھائی یہ تو 2-3 سال رہ کے آیا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں لایا، نہ ماں باپ کے لیے کچھ لایا، نہ بہن بھائیوں کے لیے لایا، یہ تو خالی آتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں لایا، اس کی کوئی خوشی نہیں کرے گا۔ جو آدمی رج بچ کے آئے گا اس کی خوشی ہوگی، کسی کے لیے گاڑی لے آیا، کمبل لے آیا، تحفہ لایا، سارے بھائی کودیں گے ادھر ادھر، اس کے نغمے گائیں گے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح ہم جب آخرت میں ہم جائیں گے خالی ہاتھ ہو تو آگے ہم سے بھی تو پوچھا جائے گا بھائی آپ خالی کیوں آئے ہو، کتنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ ہاں تو ہم جھوٹ بولیں گے کہ بھائی صبح سے لے کر عصر تک مغرب تک ایک دن بتائیں گے، پر ایسا نہیں ہے، ہم کو پوری زندگی بتائی جائے گی۔ ہر آدمی مرنے کے بعد یہ افسوس کرے گا یا اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ پھر بھیج دیا جائے اور ہم نیک عمل کر کے آئیں، ایسا ناممکن ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ 80 سال 90 سال سے تو انسان خود متنفر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اب موت دے دے، خود انسان موت مانگتا ہے اپنے منہ سے۔ تو یاد رکھیں یہ مال دولت جو یہ اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں دیکھو اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنے مال میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، بھائی دبا لیتے ہیں، بہنوں کو ایسا نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنا اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جس نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ اگر باپ نے دبایا اس کی بخشش نہیں ہوگی، بھائیوں نے دبایا ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ان کو دینا پڑے گا۔ اب ہمارے علاقے میں خاص کر کے لوگ ہو، باقیوں کو مجھے نہیں پتہ ہے، زیادہ اکثریت ہمارے جو ہے یہ لوگ بھائی بہنوں کو کون دیتا ہے، بہنوں کو کس نے ایسا دیا؟ ہمارے کہیں ہمارے قریبی ہے، میرا خونی رشتے کے ہیں، بولا جب ایک مکان چھوٹے بیٹے کے نام پہ کر دیا، تو بھائی یہ دوسرے کہاں جائیں گے؟ یہ تو چھوٹے کے نام پہ آپ نے کر دیا، غلط کیا۔ بولے نہیں 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 یہ سب کا ایسا ہے، وہ اس کو پیسے دیں گے۔ بھائی اگر مکان کی 10 کروڑ قیمت ہے دوسرے کہاں سے لا کے دیں گے؟ کہاں کیا کریں گے؟ اگر جس کو چھت پہ بنا کے دیا نیچے والا گھرا کے پھینک دے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ کہاں جائے گا؟ یہ معاملات جو ہے نا یہ پہلے سوچنے چاہیے۔ ہم لوگ جڑا کے مکان بنا کے دیتے ہیں، دیوار ایک کرتے ہیں، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، تو بولتے ہیں ہمارے بچے ہیں اتفاق سے رہیں گے یہ وہ، تو انہوں نے کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ بھائی ہم بھی آپس میں بھائی تھے، ہم ایک جگہ نہیں رہ سکے۔ میں نے ایک جگہ سوال بھیجا تھا، میں نے کہا بھائی ہم 4 بھائی ہیں، تو ہمارے چاروں کے گھر ہیں، ان کے اوپر 4 منزلہ گھر بن سکتا ہے، اگر بھائی اتنا پیارا رشتہ تو یہ ایک جگہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ اس بات پہ بھی میں نے سوال اٹھایا، تو یہ ایک جگہ کیوں نہیں رہتے ہیں؟
فرض کر اگر ہم نہیں رہے تو ہماری اولاد کیسے رہے گی؟ ہیں یہ گاؤں میں بڑی تبلیغ کر کے آیا تھا میں اپنے گاؤں میں کہ بھائی لوگوں کے آگے دیواریں چڑھی ہوئی ہیں، ہر بھائی کا گھر ہے اس کے ساتھ دیوار چڑھی ہوئی ہے، دوسرے بھائی کا گھر ہے اس کے آگے دیوار چڑھی ہوئی ہے، اگر اس سال نہیں چڑھی دوسرے سال جب میں جاتا ہوں دیوار بھی چڑھی ہوئی، کیوں؟ وہ جی بس آپس میں لڑائی جھگڑے یہ وہ، بھائی نے بتایا۔ مزے کی بات ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو بول رہا ہے یہ غلط ہے، اپنی اصلاح کرنے پہ تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، میں اپنی اصلاح کر لوں، دوسرا اپنی اصلاح کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں، ہر آدمی دوسرے کو بولتے جانا جی یہ غلط ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، یہ کیا۔ وہ بھیا اگر اس نے ظلم کیا تو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں؟ اپنے اوپر بھی غور کرو۔ ایک آدمی بولتا ہے یہ آج کل کوئی کسی کا بھی نہیں ہے، آدمی اپنے اوپر بھی غور کرے کہ بھائی تم کس کی ہو؟ تم نے بھی صبح اٹھ کے کسی بیمار کی مہرداری کی ہے؟ تم نے کسی کو پوچھا کہ بھائی میرے لیے کوئی خدمت ہے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، یا میرے اپنی جانی مالی کوئی بھی اگر ضرور تو آپ مجھے بتاؤ۔ ہم تو چھپتے پھرتے ہیں دوسرے سے، یار یا مجھے کچھ مانگ نہ لے یا کسی کام کا نہ بتا دے، تو یہ کتنی افسوسناک باتیں ہیں نا، آدمی اس پہ غور نہیں کرتا ہے، یہاں بربادی ہے۔ ہمارے بھی بربادی جو ہے اسی کام میں ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اوپر کسی بات کو ڈالنے کے اوپر تیار نہیں ہے، ہر آدمی دوسرے کو بولتا ہے۔ اب ایک آدمی دوسرے کے پاس جائے گا جی میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، وہ دوسرا آدمی بھی چائے کی چسکیاں لگانے کے لیے اس کو بولتا رہے گا ہو یار یہ بڑی زیادتی کی ہے، یہ ایسے بولتا رہے گا، پھر اس کے لیے کھانا تیار کریں گے بھائی اس کے علاوہ